अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तहरीक इंसाफ जिन्होंने बड़े वादे किए थे, अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं। एक जिनकी गाड़ी रोकी जाती है, उस डीपीओ को सीएम हाउस बुला के उनको कहा जाता है कि खावर साहब से माफी मांगे। यह तहरीक इंसाफ की तब्दीली है। और हेलीकॉप्टर जो 55 रुपए में 1 किलोमीटर, यानी कि तो ये तो रिक्शाओं टैक्सी भी इस तरह नहीं होती। हाँ, और ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं नया पाकिस्तान फिर तब्दील हो रहा है। ना तजर्बेगारी, सियासी तौर ना तजर्बेगार हैं। कप्तान के खिलाड़ी आपे से बाहर, कोई किसी को गिरेबान से पकड़ता है, कोई किसी को गालियां देता है। यह है नया पाकिस्तान। हमेशा कहा जाता था नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी साहब को, ये वीआईपी प्रोटोकॉल में होते हैं, जहाज में हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं। अब देखें खुद, क्या ये वीआईपी कल्चर नहीं है? और दूसरी बात, एहतसाब चल रहा है इस मुल्क में। सियासी जमातें कह रही हैं कि इंतकाम हो रहा है। और इमरान खान साहब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल चेयरमैन नेब से मिलते हैं। मिलना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। इस सूरत हाल में वजीर आजम है और इदारे के सरबराह को बुलाना, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। इसी के ऊपर स्टूडियो में दावत दी है नुसरत वाहिद साहबा, एमएनए है तहरीक इंसाफ। आपको वेलकम करता हूं। हमें कुछ ही देर में खियलदास कोहिस्तानी एमएनए पीएमएलएन वो भी ज्वाइन करेंगे। किस तरह का पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान फिर वो तब्दील हो रहा है? फयाजुल हुसैन चौहान जिस तरह उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, आमिर लियाकत साहब ने जिस तरह उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, और आफ्ताब जहांगीर साहब वो पार्टी के लिए क्या कह रहे हैं कि ये थी गवर्नमेंट 22 साल। इस वजह से इमरान खान ने जो है ना ये स्ट्रगल की थी, जो 22 दिन के अंदर उनकी जो स्ट्रगल है वो नजर नहीं आ रही। देखिए, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें खान साहब का कोई अमल दखल नहीं है। अगर कोई इंसान इंडिविजुअली गलत काम कर रहा है, वो कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो कि सूटेबल नहीं है, जो खान साहब की एफर्ट्स के ख़िलाफ़ जा रही है, जो उन्होंने इतने साल एक मेहनत करके इस जगह पे लेके आए हैं पार्टी को कि आज इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वो, उसमें अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, नंबर एक तो मैं ये समझती हूँ कि दे आर नॉट सिंसियर विद पीटीआई, दे आर नॉट सिंसियर विद आमिर लियाकत, आफ्ताब जहांगीर, फयाजुल हुसैन चौहान, फवाद चौधरी, ये पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है। फवाद चौधरी की बात नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन बाकी लोग जिन्होंने गलत ज़बान इस्तेमाल की है, जिन्होंने बुरे तरीके से बात की है, जिन्होंने अपने आप को वजारत ना मिलने की वजह से इंपॉर्टेंस दी है, और आफ्ताब जहांगीर साहब, उनका मैं आई एम सॉरी टू से उनका वतीरा यही रहा है। अभी पीएस के वतीरा यही रहा है, बिल्कुल इसी तरह की तबीयत है, इस तरह का मिजाज है। आप ये देखिए कि यहाँ से सूबाई असम्बली के आप बनाया नहीं है, वोट उनको पड़े हैं तो वो बने हैं, आपने दिया होगा, बिल्कुल दिया है। वो एक इंतहाई डेडिकेटेड वर्कर थे, बहुत ज्यादा साल उन्होंने काम किया, लेकिन वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। अभी पीएस के लोग, सूबाई असम्बली के लोग बनीगाला गए हुए थे, उनकी वहाँ खान साहब से मुलाकात करवाई गई, ठीक है, क्योंकि ये लोग रोज रोज नहीं जाएंगे वहाँ पे, उनकी अलग से एक मुलाकात कराएगी। उस पर नाराज हो गए कि मेरी मुलाकात क्यों नहीं कराई। भाई आप तो असेंबली में बैठे हैं, आप तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा उनकी खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, वो वहीं पे होंगे, असेंबली में ही होंगे। आप लॉबी में जाके अलग से उनसे मुलाकात कर लें, कहीं कराची के अंदर इस बात पे नाराज आरिफ अलवी साहब, फिरदौस शमीम साहब की किस तरह ज़बान है, किस तरह लहजा। आरिफ अलवी ने तो कभी आज तक कोई बुरी बात नहीं की, फिरदौस शमीम साहब ने की, तो खान साहब ने उन्हें कहा ना कि अपनी तलवार अपने नियाम में रखें। एज अ प्रेसिडेंट कराची रवैया उनका किस तरह है? देखिए, वो बहुत ज्यादा काम किया है उन्होंने कराची में। एक्चुअली कराची का जो रिजल्ट है वो फिरदौस नकवी की और आरिफ अलवी साहब की मेहनत का नतीजा है। अब अगर उन्होंने एक दफा एमकेएम के खिलाफ कुछ बोल दिया है तो फौरन खान साहब की तरफ से जवाब आ गया। ब्रेक के बाद आता हूं, हमें दूसरे गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। एक्शन होगा, एक्शन नहीं होगा। इमरान खान बानी की मजार पे क्यों नहीं आए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे? क्या ये भी किसी ने उनको रोका है? इसके बाद जवाब दूंगी मैं। ब्रेक के बाद ना, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद हमें दूसरे गेस्ट ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन ऑफ द ब्रेक। खियलदास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको मैं वेलकम करता हूं। आप लेट हो गए थे, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैडम, इमरान खान साहब को न तजुर्बा सियासी तौर गवर्नमेंट करने का, न अपनी पार्टी के अंदर ग्रिप है, और कायद की मजार पे भी नहीं आए, कराची का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। इतना बड़ा वोट पड़ा, किस तरह पड़ा उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्यों, क्या वजह थी? कितने दिन हो गए खान साहब को हुकूमत संभाले हुए? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। 12-14 दिन तो हो गए। 12-14 दिन हो गए। क्या 12-14 दिन में एक इंसान जो वो काम कर रहे हैं, इस वक्त दिन रात काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 6 घंटे भी सोते नहीं हैं, उसमें वो अभी वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके ऊपर जोर दे रहे हैं। जैसे आर्मी की कल आर्मी के उससे जो उन्होंने मुलाकात की 8 घंटे वो रही है। इतनी लंबी मुलाकात अभी तक किसी की कभी नहीं हुई। और फिर उसके बाद जो बाकी जो इक़दाम हुए हैं, जिस दिन से उन्होंने हुकूमत संभाली है, वो यकीनन इस पहले महीने में वो जरूर आएंगे। चीज बता दें कौन सी हुई है, एक बड़ी चीज बताएं जो मुल्क और कौम के मुफाद में हो, जो खान साहब ने 12 से 14 दिन के अंदर की हो। एक बड़ी चीज पता चल जाए कि भाई ये मुल्क के मुफाद में हमने की है। देखिए खान साहब जिस तरह के एक्शन ले रहे हैं, कौन सा एक्शन सबसे पहले तो मुलाकातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? एक दिन में 2 दफा आ रहे हैं। बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस हेलीकॉप्टर के थ्रू, जो 55 रुपए में फी किलोमीटर आप कह रहे हैं होता है, वो होता है इस तरह कि उसका हिसाब निकालें आप कि आपके पास 2 गाड़ियां एज ए गार्ड रहेंगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां रहेंगी, एक इमरजेंसी गाड़ी होगी, फिर उसके बाद एक क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल वाली जो चीज़ है वो एम्बुलेंस होगी। उसके अलावा जो उनके गार्ड्स हैं आगे जो पीछे, उन सबको मिला के अगर देखा जाए तो एक हेलीकॉप्टर, उसमें लिटरली बहुत ज्यादा अपोजिशन में गवर्नमेंट में है अभी। मुझे आप बताएं तो थोड़ा सा, लग तो ऐसा रहा है कि आप लोग अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में नहीं हो। फवाद चौधरी जो है ना, तर्जुमान है या मिनिस्टर है? मिनिस्टर लग ही नहीं रहा उनसे। देखिए उसकी क्या जरूरत है आप अवाम को जवाब दो, अकाउंट। हाँ बिल्कुल है, जवाब दे। इसी तरह होता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई गालियां देता है, कोई देखिए दे आर नॉट ट्रेन्ड पीपल। इसमें खान साहब का कोई कसूर नहीं है, मिनिस्टर्स नहीं है। क्या फयाजुल हुसैन चौहान मिनिस्टर नहीं है? मिनिस्टर है, उसने गलत काम किया है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन लिया जाएगा। आमिर लियाकत के ऊपर एक्शन होगा, आफ्ताब जहांगीर के ऊपर एक्शन होगा। आफ्ताब जहांगीर या आमिर लियाकत अली ने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, नहीं कराची को नजरअंदाज किया है। इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। कराची को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं खान साहब। हम जानते हैं कराची हब है पूरे पाकिस्तान का। खिलदास, आपकी तरफ में आता हूं, आपको क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कि हम नए पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, तब्दीली की बात करते हैं, और आते ही क्राइसिस, आते ही मसले मसाइल, किस तरह देकर? देखिए, आपने पहले जो इंट्रो में कहा कि कायद-ए-आज़म की मज़ार पे नहीं आए। आपको पता है कि इन्होंने कहा कि हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, और कायद-ए-आज़म के नाम पे इन्होंने वोट लिए हैं कौम से। इनके लिए इतना 4 घंटे भी नहीं है, और ये आके, हालांकि इनके जहाज़ बड़े फारग हैं, इनके हेली जो है ना टुंगची की तरह चल रहे हैं। जिस तरह ये बड़े इन्होंने लोगों को जो तब्दीली का ख्वाब और लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें की थी कौम के सामने, ये तो 12 दिन में पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि इनकी कहने की बातें एक होती है, कॉल और फेल में कितना फ़र्क है। जो जिस तरह ये वीआईपी प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ बातें करते थे, आज देखो सीएम इस तरह अपने फैमिली को लेके घूम रहा है जैसे समझो उनका मुफ्त का पैसा हो, और बजाय गाड़ी के या वो अपने फैमिली को किसी बिला जवाब उनके जो खर्चा है, और उसके बाद उनके जो 12 दिन में जो इन्होंने मीडिया से आके लड़ना शुरू कर दिया। आपने देखो सलीम साफ़ी साहब ने एक रिपोर्ट जारी की। सहाफ़ी का हक है कोई भी रिपोर्ट जो उससे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। अगर कोई बिल्कुल ही रिपोर्ट सही नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। उनके खिलाफ पीटीआई की पूरी मीडिया सोशल टीम और खुद पीएम हाउस से सलीम साफ़ी साहब का कहना है कि इमरान खान साहब खुद हिदायतें जारी कर रही है, इसको गालियां दो। मतलब इनमें टॉलरेंस नहीं है, इनमें टॉलरेंस नहीं है। पहले दिन आप देखो इमरान खान साहब प्राइम असेंबली में खिताब कर रहा था या डी चौक पे खिताब कर रहा था। मतलब वो अभी ना अपोजिशन से वो निकले हैं, ना उनको ये समझ है कि हमें हुकूमत कैसे करनी चाहिए। आप इनकी खारजा पॉलिसी देख लें, आप देख लें कि क्या अमेरिकन की जो स्टेटमेंट आई है, जिनके 4 साल वज़ीर ख़ारजा रहे ही नहीं, अमेरिकन की, हमने ऐसा तो कोई काम नहीं किया, हमने एक दफा भी ऐसा नहीं, हमने शर्मिंदा कभी कौम को नहीं किया, हमने इस मुल्क को शर्मिंदा नहीं किया। आपने पाकिस्तानी, आपने मुल्क को हमें शर्मिंदगी दिखाई है कि आप जो कहते हैं आपने
جو باتیں آپ سے ہوئی ہے وہ باتیں نہیں تھی، پوری ہوگی، ایک ایک بات پوری ہوگی. دیکھیں ایک چیز، انہوں نے وزیر خارجہ نہیں لگایا، آپ وزیر داخلہ کیوں نہیں لگا رہے؟ تو لگا لیں گے. ابھی ایک دن میں تھوڑی سارا کچھ ہو جاتا ہے. اپنے پاس اس لیے رکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے. آپ کو پتا ہے رحمان ملک جب وزیر داخلہ تھے کیا حال تھا پاکستان کا؟ داخلی مسائل ہیں، اگر بالکل کیوں نہیں ہوں گے، وزیر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ رکھیں گے بالکل، ایسی بات نہیں کہ نہیں رکھیں گے. لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے ہم نئے پاکستان کے ساتھ دیں گے، نیٹ اور کلین فیسز ہوں گے. کیا علیم خان کے اوپر کیسز نہیں؟ کیا دے دیا اس کو؟ نیب کے اندر نہیں، وزیر بلدیات ہے، سینئر منسٹر وزیر پنجاب کے اندر. سینئر منسٹر ہونا اور کوئی اور اس پنجاب کے اندر ہے نا، وہ اس طرح. میں تین چیزیں آپ سے گنوا لیتا ہوں، تین چیزیں آپ سے گنوا لیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے منسٹر بنایا خالد مقبول صدیقی صاحب، 6 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے، ایف آئی اے کے اندر انکوائری اور تحقیقات ہو رہی ہے، آپ نے اس کو منسٹر لگایا. دوسرا بندہ اگر وہ اس طرح کی چیز ہے تو وہ خان صاحب اس کو جب نیب ان کو ملزم قرار دے گی. فہمیدہ مرزا صاحبہ کے اوپر تقریباً 84 کروڑ روپے انہوں نے بینک سے معاف کروایا تھا. خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے الیکشن کے ٹائم یہ کہا تھا جنہوں نے بھی پیسہ بینکوں سے معاف کرا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. تو نہیں چھوڑیں گے، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ لے لیا. اب اگر نیب ان کو پکڑے گی، مقدمہ چلے گا، کچھ اور ہوگا تو وہ فارغ ہو جائیں گے لوگ. پھر جہانگیر ترین صاحب اچانک نازل ہوئے، کس وجہ سے؟ نازل نہیں ہوئے، بلایا گیا ہے ان کو بلایا گیا. He has the convincing power. He has the convincing power. کیا دونوں گورنمنٹ وفاق کی پنجاب کی لوگوں کو خریدا انہوں نے؟ نہیں خریدا کیسے؟ صدارتی الیکشن میں ان کا فلائٹ استعمال ہو رہی ہے. صدارتی الیکشن میں کوئٹہ میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا عہدہ کیا ہے؟ عہدہ کچھ نہیں ہے، لیکن he has the convincing power. کنونسنگ کس طرح؟ ایک انسان اچھا بول لیتا ہے، ایک انسان نہیں اچھا بول سکتا. He has the capability to convince people. کس طرح کنونس کرتے ہیں؟ پیسے سے کنونس نہیں کرتے. ایم کیو ایم کے پاس، کاف لیگ کے پاس، آزاد لوگوں کے پاس کس طرح گئے، کس طرح آئے؟ بیکاز خان صاحب ٹرسٹ ہیں. کیا اب خان صاحب خود تو نہیں جا سکتے؟ اس کے ایم این اے خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے، دوسرا بندہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گا. آفتاب جہانگیر اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے، عامر لیاقت اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے، دوسرے بندے ٹرسٹ کریں گے. بالکل، یہ بالکل انتہائی. میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ جو ہے نا ایک شرارت کی ہے نون لیگ نے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے سب سے بڑی شرارت. آپ نے مولانا فضل الرحمان کا نام دے کے آپ نے اپوزیشن کو ویک کر دیا، کمزور کر دیا. اعتزاز احسن اچھا نام تو تھے. دیکھو ہم نے کوئی شرارت نہیں کی ہے. یہ مولانا فضل الرحمان آپ کا تھا، بات سنیں، آپ کیوں لائے؟ اس کی میجورٹی تھی، وہ اسمبلیوں کو کہتا ہے جعلی، ابھی ووٹ لینا ابھی حلال ہو گئے. آپ مجھے موقع دیں. بات یہ دیکھو، جب انہوں نے ہمیں پرائم منسٹر کا ووٹ نہیں دیا، ہمیں پتا تھا. پہلے انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب اگر پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں گے سمجھو پی ایم ایل این سیریز ہے. اگر آپ کو ہم نے ان کی خواہش پیپلز پارٹی کی اور ان کی تجویز پہ ہماری قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم حصہ لے رہے ہیں اور شہباز صاحب کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے جو کہا کہ شہباز صاحب پہ ہمارا اعتراض ہے. اگر آپ کا شہباز شریف صاحب پہ اعتراض تھا تو آپ نے اپوزیشن لیڈر کے لیے اس پہ سائن کی، اس کو اپوزیشن لیڈر مانا. بات یہ نہیں ہے. بات آپ کو کیا میری بات سنیں، میں بات بتاؤں. دیکھیں بلوچستان میں ہماری حکومت کس نے گرائی؟ پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی قیادت زرداری صاحب نے جب طاہر القادری عمران خان کے ساتھ جلسہ تھا ادھر کہا تھا میں نے بلوچستان اعتراف کیا تھا اس نے. اس کے بعد سینٹ الیکشن میں انہوں نے ایک دوسرے پہ ٹھپے مارے. اس کے بعد کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے پروگرام کی توسط سے میں کرنا چاہتا ہوں. خورشید شاہ صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے، اس نے کہا کہ فواد چودھری نے ہمیں اعتراض کا نام دیا تھا. فواد چودھری نے نام دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں یہ مکمکہ ہے، ملے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. ان کو بات یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں مولانا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ہے، ہمیں اعتراض ہے. میں ایک ورکر ہوں، میری والدہ، میری جو ہمارے پارٹی کی سینئر ترین اس جمہوریت کے لیے اس کی قربانیاں، وہ بیماری کے بسترے پہ لندن میں علاج ہے، اس کے لیے بھی وہ انہوں نے باتیں کی. میاں نواز شریف صاحب کے ہماری قیادت کے خلاف باتیں کی. اس کی بیٹی مریم نواز شریف صاحب جو ہماری لیڈر ان کے خلاف باتیں کی. کب اعتراض حسین کی زبان اور آپ جا کے دیکھیں اس طرح ہوتے ہیں دانشور، اس طرح باتیں کرتے ہیں. آپ بتاؤں بیگم کلثوم نواز سے عمران خان کو بھی ہمارے کتنے مخالف ہیں، اس کو بھی کبھی یہ بات نہیں تھی. اس نے اس کی بیماری کے لیے دعا بھی کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. مگر اعتراض حسین کو یہ بھی آپ بتائیں، نواز شریف صاحب کو دانیال عزیز کیا کیا نہیں کہتے تھے، کون کون سے جملے وہ نہیں تھے، طلال کیا کیا نہیں کہتے تھے،
کون کون سی چیزیں نہیں اس کو تو آپ نے وزیر بنایا تھا. یہی اعتزاز احسن, یہی اعتزاز احسن آپ کے وکیل بھی رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور تحریک میں بھی وکلا کی میں آپ کے ساتھ رہے ہیں. میں آپ کو جواب دوں, نواز شریف صاحب نے اس کی سپورٹ کی, وکلا تحریک میں نواز شریف صاحب ان کے لیے نکلے, ان کے لیے نکلے. بات سنیں, میں دوسری بات کہہ رہا ہوں, اگر اعتزاز حسین اتنے بڑے دانشور ہیں, اتنی بڑی دل والے, وہ اپنی چیزیں واپس بھی لے سکتا تھا, وہ اپنی باتیں کی, جیسے پرویز رشید, جیسے مولانا فضل الرحمان اعتزاز احسن, مولانا فضل الرحمان ہر لحاظ سے بڑا ہے. نہیں, ہماری پارٹی سے نہیں ہے, آپ کی میجورٹی تھی. میری بات سنیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی شخصیت ہے, سیاسی شخصیت ہے اس ملک کی, اس کا بڑا ایک رول ہے اپوزیشن میں. ہم نے سمجھا آصف علی زرداری صاحب سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں, وہ جب کینڈیڈیٹ آئے تو ہمیں یہ امید تھی, اور آج بھی ہمیں امید ہے, ہم پیپلز پارٹی سے مایوس نہیں ہیں. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کر لے, ان کو قائل کر لے, جعلی اسمبلی, دیکھو یہ بوگس اسمبلی, مگر آئے نا, اس کا بیٹا اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, ایم اے میں پوری بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز آپ کی قیادت کے لیے, جو میرے اوپر آج کیسز ہیں, جو میں پیش ہو رہا ہوں, جو ان کی ضمانت بھی ہوئی ہے, جو وہ جی آئی ٹی میں بھی پیش ہوئے ہیں, وہ سب جو ہے نا نواز شریف کی وجہ سے ہوا تھا. اسی دور میں 2015-2014 کے اندر اسٹیٹ بینک کے اندر ایک انکوائری ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, یہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں, نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے. امتیاز میر صاحب, آپ نے ایک سندھی بڑا کلام بڑا ہٹ ہوا تھا, سنا ہوگا, عاشق مجبور ہے. مجبور تو آپ بھی ہیں, شہباز شریف بھی مجبور ہے, نواز شریف بھی مجبور ہے. آصف علی زرداری صاحب, جو احتساب کا عمل ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ سب کو پتا ہے, زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. وہ اس وقت ان کی مجبوریاں نام نہیں لے گا, وقت آنے پہ مجبوریاں نہیں ہیں. ہمارا ہم شہباز شریف کیوں خاموش ہوتے ہیں, کیوں شہباز شریف آتے ہیں, کیوں نہیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, نہیں شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, پارٹی کا صدر ہے, اور پارٹی کی سی سی کے فیصلے جو بھی ہو رہے ہیں شہباز صاحب کی قیادت میں, یہ جو ہم نے احتجاج کیا اسمبلی میں, نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے, بالکل کھڑا ہے, اس کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہے, کھڑا کیوں نہیں کھڑا ہوا ہے. ہم دیکھو, ہم پی ٹی آئی نہیں ہے, ہم جا کے اسمبلی میں پارلیمنٹ پہ حملہ کرے, پی ٹی وی پہ حملہ کرے, ہم وہ جماعت نہیں ہے. ہمیں ہمارے لیڈر, ہمارے قائد نواز شریف نے ہمیں شائستگی دکھائی ہے. ہم نے جمہوری طور پہ احتجاج کیا, الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کیا, اسمبلی کے اندر بھی کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ خان صاحب کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, میری پارٹی کا ہونا چاہیے, اور آپ جو ہے نا چیئرمین نیب کو بلا کے ملاقات بھی کرتے ہیں. کیا یہ غلط میسج نہیں جائے گا؟ کیوں غلط میسج جائے گا؟ ہر جو بھی شعبہ ہے اس کے سربراہ سے ملاقات کرنا ضروری ہے, تاکہ خان صاحب کو ہر اس پہ مبارکباد دی ہے انہوں نے کہ آپ نے اچھا کام کیا اور میرا راستہ آسان کیا نا, یہ اس لیے آسان کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, 22 سال کی ایفرٹ کے بعد پہنچے ہیں, کسی کے سہارے نہیں پہنچے ہیں یہاں پہ. اور خان صاحب کا ضروری ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آرمی چیف سے ملاقات کریں, بلکہ نیب سے بھی ملاقات کریں, چیف جسٹس سے بھی کریں, اور جتنے شعبے ہیں بڑے بڑے ان سب سے ملاقات کرنا چاہیے. نہیں یہ ملاقات نیگیٹو میسج نہیں جائے گا, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس لیے کہ وہ سربراہ ہے ملک کا, اپنے لوگ, اس کو پوری اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اپنے لوگ گرفتار ہونے دیں گے. بالکل ہونے دیں گے. علیم خان گرفتار ہوتا ہے تو اجازت ہوگی. خان صاحب اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں. جب خان صاحب اتنا بڑا ایکشن لے سکتے ہیں تو پھر علیم خان نے ایکشن لیا ہے, کس کے خلاف ایکشن لیا ہے؟ خلاف ایکشن نہیں لیا, انہوں نے کہا ہے اپنی پارٹی کے اندر کون سا احتساب ہے, آپ کی پارٹی کے اندر کون سا اسٹرکچر ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ اگر احتساب ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا. کب کریں گے؟ کب کریں گے کیا مطلب, کیوں لے لیں انہیں, کیوں کریں؟ بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, اس کو کیوں کریں مجھے بتائیں آپ. ہی از پروفڈ آنیسٹ پرسن. ویلکم بیک ناظرین. پارٹی کے اندر میڈم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, فارورڈ بلاک ہے, پارٹی کے اندر طوفان اٹھنے والا ہے, سب ناراض ہیں. کراچی میں مینڈیٹ ملا, کراچی کو نظر انداز کیا, کراچی کا ایک بھی پارٹی سے آپ کا کوئی منسٹر نہیں ہے. کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے ایم این اے کہہ رہے ہیں. ایم این اے جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہوئی ہے نہ ہونے والی ہے. کراچی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, یہ پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ جو ایم این اے اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے. ابھی خان صاحب کو آئے ہوئے 12 دن ہی ہوئے ہیں, اس میں اگر ہم لوگ یہ ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے, ہم خود اپوزیشن کو تو چھوڑ دیں, اگر ہم خود پریشر ڈالیں گے
تو وہ ایک اکیلا انسان کیا کیا کرے گا. ہمیں چاہیے تھوڑا سا ریلیکس کریں, ٹائم گزرنے دیں, ٹائم دینا چاہیے, ڈیفینیٹلی ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے دے سکیں جس کو جو کوئی دینا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے, 75 MNAs ماسٹرز ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, اور جس طرح کی زبان استعمال کریں اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنے پڑھے لکھے ہیں. وہ غلط ہے, ایک بات. وہ غلط ہے. دوسری بات, آپ کا گورنر انٹر پاس ہے, چانسلر ہے, وائس چانسلرز اپوائنٹ کرے گا, پروفیسرز اس کے انڈر ہوں گے, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اپنے ہاتھ میں. دیکھو کوئی پڑھا لکھا آپ کو بندہ نہیں ملا تھا, یہی ملا تھا آپ کو. دیکھیے وہ ہی از ویری ویری ٹیلنٹڈ. میرے خیال میں ایجوکیشن میٹر نہیں کرتی. نہیں میٹر کرتی ہے, بالکل میٹر کرتی ہے, لیکن ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت ایجوکیٹڈ آدمی نے بہت غلط زبان استعمال کی ہے. ٹھیک ہے, آپ عمران اسماعیل کی زبان سے, عمران اسماعیل کی بات کر رہی ہوں میں, گورنر ہیں وہ, ان کی زبان سے آپ کو کبھی کوئی بری بات نہیں نظر آئے گی, کبھی ان کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی غلط بات نہیں آئے گی. ایجوکیشن کیا ہے, پڑھے لکھوں کی جماعت ہے نا, کیونکہ پیپلز پارٹی ایم کے وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جیسے آپ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیشہ اس طرح کی زبان وہ استعمال نہیں کرتے جس طرح کی آپ کی زبان استعمال کرتے ہیں. وہ شخص ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ گورنر سندھ ہے, وہ بے انتہا ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہے. کیوں اس کو گورنر بنایا گیا؟ کبھی آپ نے اس لیے کہ ہی کین ہینڈل. عمران خان کا دوست تھا, نہیں دوستی کی کیا بات ہے, فنڈنگ کرتا تھا اسی دور سے, 90 کے دور سے لے کر. نہ کس وجہ سے بنا ہے نا, مجھے آپ یہ بتائیں نا, کیا میرٹ کیا تھی, کس طرح کی, کیا کیا. آپ دیکھ لیجئے گا, ایک سال دیکھ لیجئے گا آپ, ایک سال میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کس قدر قابل آدمی ہیں, اور وہ اس قابل تھے کہ ان کو گورنر بنایا جائے. ایک ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی بہت عجیب و غریب لوگ صدر پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن چکے ہیں جن کو اپنی یونیورسٹیز کے نام یاد نہیں تھے, اور انہوں نے پاس. یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم تبدیل ہیں, ہم اچھے ہیں, ہم بہتر ہیں, پھر آپ کمپیئر بھی کر رہے ہیں. ہم بہت اچھے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں, پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں. جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں, ان کو پکڑیں گے. خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ غلط زبان ٹی وی پہ استعمال کر لیں گے اور خان صاحب چھوڑ دیں گے آپ کو؟ ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. کھیل داس, آپ کو شکست ہوئی, بڑی تاریخی شکست ہوئی, آپ کو اقتدار نہ پنجاب میں, نہ حکومت, نہ کچھ بھی ہوا, کیا بھی نہیں ہوا. ویٹ تو کریں نا, انتظار تو کرنے دیں نا, یہ حکومت چلے تو صحیح, 100 دن تو دینا. نہیں مجھے بتائیں, کہاں 1,30,00,000 ووٹ ہم نے لیے, اور آپ دیکھیں ہم نے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم نے 65 سیٹیں ہماری قومی اسمبلی, ہم وہاں پہ بھی اقتدار میں. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب قانون کی حکمرانی, تبدیلی کی باتیں بہت کہنے کے لیے بہت خوبصورت باتیں ہیں, بہت اچھی ہے, یہ اپیل کرتی ہے, مجھے بھی کرتی ہے. بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پہلا خطاب بنی گالہ سے کیا تو انٹرو میں آپ دیکھیں ایک نائل ترین شخص آتا ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نائل کیا ہے. وہ آتا ہے, وہ ہدایت دے کر چلے جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو رول ہے اس گورنمنٹ میں, جو اس کا کالا دھن لگا ہوا ہے, جو جس طرح جہاز بھر کے آزاد امیدوار خرید کر گھاس ٹریڈنگ کر کے وہ لایا جا رہا تھا, آج تک وہ ایوان صدر کے امیدوار کے لیے آپ دیکھیں کوئٹہ میں بھی بیٹھا ہے, کبھی لاہور بیٹھا ہوا ہے. کس قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ سے نائل شخص کو کیوں نہیں نکالتے؟ آپ کے پاس اور کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہے, صرف ایک نائل شخص ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ مذاق کرنا چھوڑ دیں. تو جہانگیر ترین نااہل ہے, آپ کی پارٹی میں تو نواز شریف تا حیات نااہل ہے. ہمارے کو ہمیں یہ ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کے جرم میں دیا گیا ہے. یہ نواز شریف صاحب کو جو جیل میں ڈال, یہ جو آج سینیٹ میں یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے 12,500 میگا واٹ بجلی لائی اس سسٹم میں, وہ جو دہشت گردی نواز شریف صاحب نے ختم کی, اس شہر کو کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا, یہ جرم نواز شریف بھگت رہا ہے. نواز شریف اور اس کی صاحبزادی ہمارے لیڈر یہ بھگت رہے ہیں. یہ جرم ہے ہمارے جو اچھے کام ہم نے کیے. میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کراچی کے عوام سے مذاق کیا ہے. میں میٹرو ٹی وی کراچی والے لوگ دیکھتے ہیں, یہ سن لیں میری بات, کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کراچی کا, اس کے بعد جو عامر لیاقت ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا, اس کی باتیں سیدھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں کس طرح کس ووٹ سے آیا ہوں. آپ کو پتہ نہیں کیسے جیتا ہے کراچی میں انہوں نے. اس کے بعد ان کا سینیٹر فیصل جاوید کہتا ہے کہ اگر ہم تھمبے کو کھڑا کرتے تو وہ جیت جاتا. کیا کراچی کے عوام باشعور نہیں ہے؟ آپ کراچی کے عوام کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تھمبا کھڑا کریں گے کراچی کے لوگ ووٹ دے دیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پورے سارے شہروں میں کراچی کے عوام زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سے مذاق کرنا چھوڑ دیں. ایک سوال یہ مینڈیٹ جعلی ہے ان کا. نواز شریف نے آج جو جیل میں ہیں, جو
مریم نواز صاحبہ ہیں, اس کے داماد ہیں کیپٹن, وہ ہیں اپنا صفدر صاحب. آپ مجھے بتائیں یہ جمہوریت عوام یہ تو کرپشن کی وجہ سے ہیں. کوئی کرپشن کی چارج نہیں ہے. آپ فیصلہ دیکھ لیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں, اگر اس پہ کرپشن کا چارج ثابت ہوا نہیں ہوا ہے, یہ اس جرم کی, یہ اس خدمت کا جرم یہ سمجھتے ہیں جس میں نواز شریف صاحب اندر ہے, جو ہم نے 5 سال میں کیے, 5 سال میں کیے. اب ان کا آج سینیٹ میں یہ اعتراف کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے 5 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں آپ بھی دیکھ لینا, یہ 20 وزیر اعظم جیسے نکالے گئے, 21واں جب عمران خان صاحب نے نکلے گا تب نواز شریف کی طرح جو لانے والے, جو جس نے عمران کو لائے میں بتاؤں, تب ہمارے صف میں کھڑا ہوگا. اسی نواز شریف کے بیانے کے لیے عمران باتیں کرتا ہے, ووٹ کو عزت دو. دیکھ لینا ایک دن یہ وقت آئے گا, آپ یاد رکھ لینا. دوسری بات, فواد چودھری صاحب نے کہا تھا اگر آپ ہیلی کاپٹر کا بارے میں اگر آپ اس کے فی کلومیٹر جاننا ہو تو آپ گوگل پہ جائیں نا. آپ نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ جابز, 50 لاکھ گھر, وہ 12 دن میں سب کچھ کر لیں, وہ گوگل میں سب کچھ کر لیں, وہ بھی گوگل 12 دن میں سب کچھ ہو جائے. میں نے کہا کہ اس میں ورکنگ تو ہوگی نا, آپ ٹائم 100 ڈیز تو گزرنے دیں, 100 ڈیز تو گزرنے دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے اور کیا نہیں کیا. ابھی بھی ان 12 دنوں میں وہ بہت بڑے بڑے کام اور بہت بڑے بڑے فیصلے کر چکے ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے 1-1.5 مہینے بعد یا 1 سال بعد. تو یہ جو ہمارے اندر وہ ہے نا بے چینی, اتاولا پن کہ خان صاحب آ گئے وہ پاکستان یوں کر کے شٹ ہو جائے, ایسے نہیں ہوگا. خواب دکھایا تھا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ تبدیلی آ جائے گی, یہ تو نہیں کہا تھا کہ شروع کے 10 دن میں تبدیلی آ جائے گی. 5 سال میں آئے گی, آئے گی بالکل ڈیفینیٹلی آئے گی. جس طرح کے پی کے کو انہوں نے بنایا ہے ان 5 سالوں میں, بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح, اس سے کہیں. مجھے بتائیں میٹرو کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میٹرو جتنی بھی بنی ہے, جہاں بھی بنی ہے, لاہور میں بنی ہے, ملتان میں بنی ہے, پنڈی کے اندر بنی ہے, اس سب کا آڈٹ ہونا چاہیے, ہر چیز ہونی چاہیے. بالکل. اور جو پروجیکٹ ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. جو میٹرو آپ سے نہیں بنی, اب بھی رولڈے کا شکار ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, اس کا بھی انکوائری کرے, اس کا بھی آڈٹ ہونی چاہیے. بالکل کرے, بالکل کرنے دیں گے. کیونکہ سارے الزامات پرویز خٹک کی طرف جاتے ہیں, تو جاتے ہیں, سب وزراء اس کو الزامات لگاتے ہیں. جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو زمین لیز کروائی ہے اس نے, جب مجھے نہیں آپ چھوڑے تو پھر ان کو پرویز مشرف کو پرویز خٹک کو کیسے چھوڑیں؟ وہ نہیں چھوڑیں گے. اگر کرپشن ہوگی تو وہاں پہ پکڑے جائیں گے. وہ بھی کوئی بھی انسان جو ہے نا جو کرپشن کر رہا ہے وہ پکڑا جائے گا, یا کی ہے اس نے, یا آگے اس کا فیوچر میں پلان ہے, اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب اس کو لے کے بیٹھ جائیں گے اپنی کرسی کے ساتھ. خان صاحب کے چاروں طرف وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی نہ کوئی الزامات رہے ہیں, کسی نہ کسی پارٹی کے, یا تو بھگوڑے ہیں, یا دیکھیں یا تو خان صاحب کا ٹولہ بھگوڑوں کا ہے یا کرپٹ لوگوں کا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں جو فواد چودھری صاحب کس پارٹی سے آئے, خان صاحب کے لیفٹ اور آئے. آپ جہانگیر ترین کہاں سے آئے, کیسے پہنچے, آپ کو تھا. بابر امان صاحب کیسے آئے, کس طرح آئے. علیم خان صاحب کس طرح آئے, کیسے گئے. زلفی بخاری صاحب کیسے آئے, کس طرح آئے. یہی تو ٹیم ہے, یہی تو دوست ہیں. دے دیا تھا کہ انہوں نے پاکستان سے ہی لوگ لینے, وہ امریکنز کو لا کے یا برٹش لوگوں کو لا کے اپنی پارٹی میں نہیں شامل کر سکتے. پاکستان میں جو ہے آپ کو بتائیے, پڑھے لکھے لوگ نہیں, آپ لوگوں سے زیادہ تو پڑھے لکھے اور ایماندار کوئی نہیں ہے. مراد سعید نہیں تھا, شہریار خان نہیں تھا, آپ کے پاس وہی مشرف کی ٹیم تھی, وہی شیخ رشید تھا. اس سے نہیں فرق پڑ رہا. جو کیوں نہیں پڑ رہا, جو مطلوب ہے کرپشن میں, جو آپ کے بابر ایوان صاحب نندی پور پاور پروجیکٹ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. یہ ساری اس ملک کی تباہی کا جو شروعات ہے نا مشرف کے دور میں ہوئی ہے. اس ملک میں جو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ مارشل اللہ کے دور میں بیٹھے ہوئے تھے, جس نے جمہوریت کے حملے کیے, جن میں جمہوری پارٹیوں کے خلاف. لیکن آپ تو بیٹے ہیں ضیاء الحق کے, روحانی باپ ہے ان کا, وہ جو اس وقت پوری دنیا کے میں آپ کو بتاؤں میڈم, ہم نے سیکھا ہے, آپ بھی سیکھ لو. میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان صاحب نواز شریف کے سب میں کھڑا ہوگا, دیکھ لینا. آپ بھی سیکھیں, آپ کو سیکھنا ہوگا نواز شریف کے تجربے تلخیاں سے, ان دور سے سیکھنا ہوگا, تب جا کے آپ ہماری. بڑی مہربانی نصرت بھائی صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, کھیلدہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی. یہ تو وقت بتائے گا. عمران خان کے اوپر اتنی بڑی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے, ابھی تو ان کو ٹائم دینا چاہیے. لیکن کیسز اتنے ہیں, اگر نون لیگ کے 5 سالہ دور دیکھا جائے تو سمدھی سے لے کر داماد تک کیسز ہیں.
صاف پانی سے لے کر میٹرو تک کیسز ہیں. یہاں سے دیکھیں تو ترکی تک ان کی کمیشن چلتی ہے, چائنا تک ان کی کمیشن چلتی ہے. لیکن عمران خان کے پاس یہی لوگ ہیں, یہی وہی مٹیریل ہے جو نون لیگ میں تھا, جو پیپلز پارٹی میں تھا, جو مشرف میں تھا, وہی مٹیریل. کیا اس سے تبدیلی آئے گی, بہتری آئے گی, ان لوگوں سے بہتری آئے گی؟ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.